अस्सलाम वालेकुम। हमारे ज़िंदगी की एक और न्यू एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपके पास, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बाकी सभी एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड नंबर 45 पार्ट 3, खारी ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक। निकाह के इंतज़ामात जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाने चाहिए। मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मंजर ने सामने खड़े अपने ख़ास बंदों को इस काम पर लगाया। सर, मीडिया को इन्फॉर्म करना है? नहीं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जो हालात हैं इसमें निकाह सुकून से हो जाए यही बहुत है। फिर मुझे फ़्रांस के लिए निकलना है। मुझे काफ़ी मीटिंग्स पेंडिंग हैं। यहाँ मज़ीद वक्त नहीं गुजार सकता और अकेले जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ और वहाँ दो जगहों पर एक वक्त में तवज्जो नहीं दे सकता। इसीलिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके सर, सब वैसे ही होगा जैसे आपने सोचा है। गुड, तुम लोग जा सकते हो अब। वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर बने आरजी ऑफिस में बैठा है। ये वो जगह थी जहाँ वो दुनिया से कट कर सिर्फ खुद के लिए वक्त गुजारने आता था, मगर उम्मीद की वजह से इसे इस जगह से भी काम कर रहा था। वो बहुत दिनों तक इस सब को टाल नहीं सकता था, जबकि उम्मीद के नॉर्मल होने में पता नहीं कितना वक्त लगना था। इसलिए इसने अब फैसला लिया था कि वो ठीक 4 दिन बाद इसकी मर्ज़ी या बग़ैर मर्ज़ी के इससे निकाह करेगा। इसके बाद ही वो इसको अच्छे से डील कर सकता है, इसको अपने साथ हर जगह ले जा सकता है। यूँ फासले पर रहने और इसको वक्त देने से हालात ठीक होने के बजाय ख़राब होते नज़र आ रहे थे। सर, एक और ख़बर है। बाकी लोगों के जाने के बाद इसका मैनेजर इससे बोला। बोलो। मिस्टर स्टेफन आपसे पिछले 1 महीने से मीटिंग का कह रहे थे, मगर आपकी मसरूफियत की वजह से हमने इनके फादर की डेथ का बताकर आपको पेंडिंग पर रखा, जिसकी वजह से सब समझ भी गए थे हमारी बात। पर अब मिस्टर स्टेफन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं और वो यहाँ ही आपसे मिलना चाहते हैं। इनके साथ हमारा अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, जो कि आपके लिए बहुत अहम है। इसलिए अगर आप इनसे मिल लें। इसके मैनेजर ने इनको रिपोर्टिंग दी। ठीक है, तुम परसों की मीटिंग फ़िक्स कर दो। निकाह से पहले सारे ज़रूरी काम निपट जाने चाहिए। सर, पर एक इशू है। अब क्या इशू है? सर, वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज इस्लामाबाद से लोकेशंस देखने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों का विज़िट करने निकले हैं, जिसके बाद वो इन्वेस्टमेंट के लिए जगह मुंतखब करेंगे। सर, वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हैं, नारान में रुके हैं, और वो वहाँ ही आपसे मीटिंग करने का कह रहे हैं। फिर वो वहाँ से किसी और शहर के विज़िट के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, कल 4 बजे की मीटिंग फ़िक्स कर दो, हम मिल लेंगे। ओके सर। मैनेजर के जाते ही इसने टाइम देखा। शाम के 6 बज रहे थे। इसका आज उम्मीद से बात करनी थी। इसको निकाह का बताना था। वो अपना दिमाग जितना तैयार कर लेती इतना बेहतर था। वैसे भी इसका रवैया अब नॉर्मल होने लग गया था। इसके साथ ना सही, मगर वो पैनिक होना, रोना, चीखना चिल्लाना कम कर चुकी थी, कुछ हद तक ही सही। यही वजह थी कि वो ये काम जल्द कर लेना चाहता था। इसकी बर्फ़ जैसी खामोशी को तोड़ने के लिए और इसको मज़ीद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए वो अपना कोट उठाता कमरे से बाहर निकला। अब इसका रुख उम्मीद की कमरे की जानिब था। दरवाज़ा नॉक करता, इससे पहले वो अंदर दाखिल होता, इसका मोबाइल रिंग हुआ। नंबर देखकर वो रुका। ये अहम कॉल थी। वो कमरे के दरवाजे को, जो थोड़ा सा खुल चुका था, इसको इग्नोर करता थोड़ा साइड पर गया। उम्मीद मोबाइल की रिंग सुनती चौकन्ना हुई। वो जल्दी से बेड से उतरी। इसे पता था कौन है बाहर। इस इंसान की शक्ल वो इस वक्त तो हरगिज़ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह रूम का डोर लॉक करने आगे बढ़ी। जब इसने मंजर के मुंह से अपने डैड का नाम सुना, इसका दिल ज़ोर से धड़का था। इसने आहिस्ता से डोर मज़ीद खोलकर बाहर देखा। मंजर कमरे से थोड़े फासले पर पीठ किए खड़ा था। उम्मीद के दिल में कुछ अनहोनी का एहसास जागा। मंजर ने इसके डैड का नाम लिया था, यकीनन इनकी बात हो रही थी। यही मौका था जब वो अपने मॉम डैड के बारे में कुछ जान सकती थी। वो दबे कदमों बाहर निकली।
وہ آرام سے چلتی منظر کے قریب پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوئی۔ لاشوں کا کچھ نہیں کرنا، دونوں کو دفنا دو۔ آخر اپنی ہونے والی بیوی کی وجہ سے ان کے لیے اتنی رعایت تو کر ہی سکتا ہوں، مگر بخش نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے غلطی نہیں گناہ کیا تھا۔ منظر کو اس کی خوشیوں سے دور کرنے کا گناہ۔ منظر گمبھیر، بھاری مگر آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی سزا تو انہیں ملنی تھی، جو مل گئی۔ امید کا یہ سب سنتے فوراً ہاتھ منہ پر گیا۔ دونوں لاشیں؟ تو کیا اس نے اس کے ماں باپ کو مار دیا تھا؟ امید کا پورا جسم کانپنا شروع ہو چکا تھا، دھڑکن کی رفتار تیز تر ہوئی تھی۔ وہ منہ میں ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتی پلر کے پیچھے سے ہٹتی باہر نکلی۔ منظر اپنے پیچھے آواز کو سنتے پیچھے مڑا۔ سامنے امید کو کھڑا دیکھ اس نے کال کاٹی۔ امید، تم یہاں؟ اس نے امید کو ایسے کھڑے دیکھ تھوڑا حیرانی سے پوچھا، مگر پھر اگلے سیکنڈ امید کے کانپتے جسم کو دیکھتے چوکنا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ مار دیا نا میرے موم ڈیڈ کو، وہ کانپتی ہکلاتی آواز میں بولی۔ امید، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ مزید پاس ہوا۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، تو تم نے میرے موم ڈیڈ کو مارا ہے نا؟ وہ پیچھے ہوتی روتی بولی۔ امید، بات، تم قاتل ہو۔ اب کی امید چیخ کر بولی، تم درندے ہو، مر جاؤ تم، اللہ کرے مر جاؤ تم، جیسے میرے موم ڈیڈ کو تم نے مارا تم بھی مر جاؤ۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتی، چیختی چلاتی دور ہوتی رو رہی تھی۔ امید، میری بات تو سنو۔ اس نے امید کے قریب ہونا چاہا، جب امید نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کو دھکا دیا۔ قریب مت آنا میرے گھٹیا انسان، درندے ہو تم، یو بیسٹ، میرے موم ڈیڈ کے قاتل ہو تم، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ آئی ول کل یو۔ وہ اب کی اس کی طرف بڑھی، اس کے سینے پر مکے اور تھپڑ مارنا شروع کر چکی تھی۔ اللہ کرے تم بھی ایسے ہی تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں، تمہارے اپنوں پر بھی مصیبت ہے، بد دعا ہے میری تمہیں، تڑپو تم۔ گو اینڈ ڈائی، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو منظر، آئی ہیٹ یو، مر جاؤ تم، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ کیوں آئے ہو تم میری زندگی میں؟ سب ختم کر دیا تم نے، میری خوشیاں، میرا سکون، میرے موم ڈیڈ، تم برے ہو، بہت برے۔ You kill my parents, you kill my mom dad, you devil, I hate you۔ وہ مسلسل اس کو مارتے بول رہی تھی، جبکہ وہ بس اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا اس کو سنبھال رہا تھا، مگر وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو بھی جھٹک رہی تھی۔ چھونا مت مجھے غلیظ انسان، I hate you۔ میرے موم ڈیڈ نے صحیح کہا تھا، تم قاتل ہو، درندے ہو، you are a beast۔ تمہارے ڈیڈ گندے تھے، تم گندے ہو، اسی کے بیٹے ہو تم، گندے ہو تم، یو آر بیڈ، تم سب مر جاؤ، گیٹ آؤٹ آف مائی لائف۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخ اور بد دعائیں دے رہی تھی کہ ملازم بھی نکل کر جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اپنے باپ کے ساتھ ملائے جانے پر منظر کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ آئی سیڈ اسٹاپ اٹ۔ وہ امید کو بازوؤں سے پکڑ کر اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ امید اس کی اونچی آواز سنتی ایک پل کو رکی، مگر اگلے ہی پل اس کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ منظر نے اپنی آنکھیں شدت سے میچی تھیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جیسے ان میں سرخ لہو بھر دیا گیا ہو۔ دفع ہو جاؤ تم سب، ورنہ میں سب کو شوٹ کر دوں گا۔ وہ ملازموں کی موجودگی کو نوٹس کرتا دھاڑا تھا۔ سب گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے بازوؤں میں پڑی امید کو دیکھا۔ وہ جب بھی کچھ ٹھیک کرنے جاتا تھا سب بکھر جاتا تھا۔ اس نے امید کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آنے والے دن بہت مشکل ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر کو کال کرتے اس نے امید کے چہرے کو دیکھا، جہاں صرف اذیت تھی۔ اب منظر کا چہرہ بالکل اسپاٹ ہو چکا تھا۔ اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا سر کہ ان کو کسی قسم کا سٹریس نہ دیا جائے، ورنہ یہ اپنی جان تک گنوا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کچھ ڈرتے مگر غصے سے بولی۔ وہ اسے انسان کو ٹھیک سے کچھ سنا بھی نہیں سکتی تھی، آخر اپنی جان بھی پیاری تھی۔ مگر بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ اس خوبصورت پری کی قسمت پر بھی ترس آ رہا تھا، جو کم عمری میں اتنی اذیت برداشت کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا اذیت وہ سہ چکی تھی،
مجھے لیکچر دینے کے بجائے اس پر توجہ دیں مس، منظر نے چبا چبا کر کچھ غراتے کہا۔ جی سر، مگر آئی ایم سوری، آپ کو ان کو مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ان کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے اور مزید دیری کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ کچھ نہ بولا، مگر وہ بھی امید کی حالت دیکھتے اور سنتے پریشان ہو گیا تھا۔ یقیناً اب اس کو ایسا ہی کرنا تھا۔ سر، آج شام آپ کی 4 بجے میٹنگ ہے، کینسل کر دو۔ دیکھ نہیں رہے یہاں سب کیا چل رہا ہے؟ کل رات سے میں 1 منٹ سکون سے نہیں بیٹھا اور تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے۔ آئی ایم سوری سر، میں یہ سب جانتا ہوں، مگر مسٹر اسٹیفن طے کی گئی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی ان سے ایکسکیوز کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ کافی غصہ ہیں اور ہمارے ساتھ پروجیکٹ کینسل کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں سر۔ تو کر دے کینسل، آئی ڈونٹ کیئر۔ سر، ہم نے اپنی ساری بزنس کا 90% اس پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے۔ اگر یہ کینسل ہوا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ پلیز سر، آپ کچھ گھنٹوں کے لیے۔ ساری دولت گئی بھاڑ میں، مگر میں اس کو یہاں اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ انیس بھی اس کے غصے سے ڈرتے تھوڑا پیچھے ہوا، مگر وہ پروجیکٹ کی اہمیت جانتا تھا۔ اس پروجیکٹ کے لیے منظر نے کئی سالوں تک محنت کی تھی۔ اس کی تکمیل تک وہ دنیا کے چند بڑے ناموں کے لسٹ میں شامل ہو جاتا۔ سر پلیز، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میم کو جب تک ہوش آئے گا آپ تب تک واپس آ چکے ہوں گے۔ آپ کے یہاں رہنے سے بھی ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر اگر آپ وہاں نہ گئے تو آپ کی امی کے نام سے جڑے اس پروجیکٹ کی ساکھ ساری دنیا میں خراب ہو جائے گی۔ انیس جانتا تھا اپنے سر کی دکھتی رگ کو، اور یہاں منظر کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ واقعی یہ پروجیکٹ وہ اپنی امی کے نام سے کر رہا تھا۔ ان کی پہچان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس نے کئی سال دن رات محنت کی تھی، تب یہ کامیابی ہوئی تھی، اور اب اتنے قریب آ کر اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بند کیں۔ ٹھیک ہے، تیاری کرو نکلنے کی۔ جی سر، سب ریڈی ہے، بس آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ اوکے۔ وہ کل رات سے یوں ہی ایمرجنسی کے باہر بیٹھ کر تھک چکا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تھی۔ شٹ، کیا ہوا؟ مہرالنساء نے انسیہ سے پوچھا۔ لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اس نے 4-5 بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ واٹ؟ تم نے چیک نہیں کیا تھا؟ مہرو کو اس کی لاپرواہی پر شدید تپ چڑھی تھی۔ اس نے معصوم سا چہرہ بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں بھول گئی۔ ہنی، تم ایسی کیوں ہو؟ اب ہم کیا کریں گے؟ شام ہو رہی ہے۔ کہا بھی تھا ڈرائیور کو ساتھ لے چلو، مگر نہیں۔ ہنی میڈم کو ایڈونچر کرنا تھا، کر لیا ایڈونچر۔ یار تم پینک کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی 7 ہی تو بجے ہیں، ہم 12 بجے تک بھی باہر رہے ہیں۔ ہاں رہی ہیں، مگر تمہارے دادا کی فل پروف سیکیورٹی میں۔ اور یہاں تو ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ان کی پوتی یوں پہاڑوں کے شوق میں ناران میں بھٹکتی ہوئی آتما کے جیسے گھوم رہی ہے۔ اچھا نا، اب تم باتیں ہی سناتی رہو گی یا ہم کچھ حل سوچیں گے اس پرابلم کا؟ میں تو نہیں سوچ رہی، غلطی تمہاری ہے، تم ہی سوچو۔ ہانی نے افسوس سے اپنی دوست کو دیکھا، جو اب اس سے لاپرواہ لیس کا پیکٹ اوپن کر چکی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، یہ کچھ ویران سی سڑک لگی، مگر ایک اچھی چیز تھی کہ اس پر ڈھابے اور شاپس نظر آ رہی تھیں۔ ہاں مگر لوگ گنتی کے ہی تھے۔ ضرور کوئی حل نکل سکتا تھا۔ باہر نکل کر دیکھتی ہوں، شاید کوئی آس پاس پیٹرول پمپ ہو۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلی۔ کچھ آگے چل کر دیکھا، مگر وہ گاڑی میں ہی سمجھ چکی تھی یہاں ایسا ویسا کوئی سین نہیں تھا۔ اس کی نظر ایک مکمل شال میں لپٹے شخص پر پڑی جو اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو، ہماری گاڑی رک گئی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی آس پاس پیٹرول پمپ ہوگا؟ وہ جلدی بولی، جیسے وہ کہیں غائب ہی نہ ہو جائے۔ اس شخص نے ہنی کے اشارے پر گاڑی کی طرف دیکھا اور پھر غور سے ہنی کو دیکھا۔ بلو جینس پینٹ اور سیم شرٹ میں شارٹ کٹ کھلے بالوں کے ساتھ آس پاس کے خطرات سے لاپرواہ یوں رات کے وقت وہ لڑکی اتنے مطمئن انداز میں انجان شخص سے بات کر رہی تھی۔ نہیں بی بی جی، آس پاس تو نہیں،
مگر یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر آپ کو پیٹرول پمپ ضرور مل جائے گا۔ اس کا انداز انسیہ کو کچھ عجیب لگا، مگر وہ اگنور کرتی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اوہ، کیا یہاں کوئی شاپ ہے جس پر ہمیں پیٹرول مل سکتا ہو؟ اس شخص نے ایک بار پھر گاڑی کو غور سے دیکھا، جس کی کھڑکی سے ایک لڑکی سر نکالے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، پاس ہی تھوڑا پیچھے کر کے ایک شاپ ہے، آپ آ جائیں، میں لے چلتا ہوں، وہاں سے مل جائے گا۔ وہ اپنا چہرہ چادر میں مزید کور کرتا بولا۔ اوہ واہ، چلو ٹھیک ہے، میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ وہ چہکتی خوشی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ مہرو بھی اس کو گاڑی کی طرف آتے دیکھ گاڑی سے نکلی۔ کون تھا وہ شخص اور کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی نہیں، یہاں کا رہائشی ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ پاس ہی ایک شاپ ہے جہاں سے ہمیں پیٹرول مل جائے گا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے بیگ لیتی اس کی طرف آئی۔ پاگل ہو گئی ہو ہنی، رات کے 7 بج رہے ہیں، اس شخص نے کہا اور تم چل پڑی۔ کیا پتا وہ کون ہے، کیسا ہے، سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اور مجھے تو یہاں 2-4 انسان ہی نظر آئے ہیں، پتہ نہیں کیسا علاقہ ہے یہ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم رہنے دو مہرو، بس ڈرتی رہتی ہو، دیکھ نہیں رہی لائٹس کو، وہ پیچھے شاپس کھلی ہیں، مطلب اور بھی لوگ اور شاپس ہیں یہاں۔ ہنی رہنے دو نا، ہم کال کر کے ڈرائیور کو لوکیشن بتا دیتے ہیں، وہ آ جائے گا۔ اوفو مہرو، تم بھی نا کیا انڈین ڈراموں کی طرح ڈراؤنے سین امیجن کرنے لگ جاتی ہو؟ ڈرائیور جب تک آئے گا 12 بج جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم گاڑی میں بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ نہیں رکو، میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں، ہم گاڑی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تم یہیں رکو، اگر میں تھوڑی دیر میں واپس نہ آئی تو تم کال کر لینا کسی کو۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو بھول گئی، میں نے ایسی ویسی صورت کے لیے ہی اسپرے اور دیگر ہتھیار رکھے ہیں۔ وہ آنکھ دباتی مذاقیہ انداز میں بولی۔ مہرو مطمئن نہ ہوئی۔ تمہارے یہاں رہنے سے بیک اپ تو رہے گا نا یار؟ وہ ابھی بھی مہرو کو پریشان دیکھ بولی۔ تو یہ پہلی سمجھداری والی بات لگی تھی مہرو کو اس کی، وہ واقعی پیچھے رہے گی تو کسی ناگہانی صورت کے لیے مدد بلا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، وہ کچھ مطمئن ہوتی گاڑی میں بیٹھی۔ ہاں ہاں، میری ماں ابھی آئی۔ وہ اس کو فلائنگ کس کرتی اس آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ منظر نے گاڑی میں بیٹھے ٹائم دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ وہ جلد از جلد امید کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کی بات ہو رہی تھی۔ امید ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھی، یہی چیز اس کو پریشان کر رہی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکنے پر اس نے موبائل سے نظر ہٹاتے ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ سر، سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ منظر نے سامنے دیکھا، سامنے واقعی ایک لڑکی دونوں ہاتھ کھولے سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ رات کی اس وقت یوں ایک لڑکی کا گاڑی روکنا، جاؤ پتہ کرو کیا مسئلہ ہے۔ اوکے سر۔ ڈرائیور کے باہر نکلتے ہی مہرو اس کی طرف لپکی، پیچھے آتی دونوں گاڑیاں بھی رکیں۔ انیس بھی دوسری گاڑی سے نکلتا باہر آیا۔ سر، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ کیا بات ہے بی بی جی، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میری دوست، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی منظر بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ گاڑی سے ہی اس لڑکی کا یوں گھبراہٹ نوٹ کر چکا تھا۔ منظر کو دیکھ ڈرائیور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، یہ منظر نے ڈرائیور کو روک دیا۔ وہ ایک 18-19 سال کی لڑکی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے بتائیں۔ سر پلیز، میری فرینڈ کسی خطرے میں ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ کیا ہوا ہے آپ کی فرینڈ کو؟ منظر اس کو بہت زیادہ ڈرا ہوا محسوس کر کے تھوڑا نرمی سے بولا۔ سر، ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، میری فرینڈ نے یہاں کے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا یہاں اندر بستی میں ایک شاپ ہے، وہاں سے مل جائے گا، اس لیے وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ مگر ابھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ آپ نے پتہ نہیں کیا اندر جا کر؟ سر، میں ڈر رہی تھی، میں نے کوشش کی تھی، جب میری دوست کو گئے 15 منٹ گزر گئے تو میں بھی ادھر گئی، مگر وہی شخص جو میری فرینڈ کو لے کر گیا تھا وہ 3 اور لوگوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا، میری فرینڈ ساتھ نہیں تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے وہاں اس خالی شاپ کے سائڈ پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے گاڑی کو دیکھا، ارد گرد دیکھا،
وہ لوگ یقیناً مجھے ڈھونڈ رہے تھے. میں وہاں اندھیرے میں چھپے ہونے کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آئی تو وہ لوگ واپس چلے گئے. پلیز سر میری فرینڈ کو لا دیں, وہ کسی مصیبت میں ہے. وہ لوگ بہت برے لگ رہے تھے. یہاں سگنلز بھی نہیں ہیں ورنہ میں کسی کو ہیلپ کے لیے بلا لیتی. مشکل سے آپ کی گاڑی دور سے آتی دکھائی دی تو میں نے چانس لے لیا. پلیز میری مدد کریں, ضرور میری فرینڈ کسی مشکل میں ہے. مہرو باقاعدہ ہاتھ جوڑتی رو دی تھی. 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اس کو یہاں اور انسیہ کو کوئی پتہ نہیں تھا. آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کی مدد کریں گے. منظر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بتائیے کس طرف گئی ہے آپ کی فرینڈ؟ سر اس طرف. اس نے سامنے ایک کچے راستے کی طرف اشارہ کیا. انیس آگے بڑھا اور منظر کو اس جگہ کے بارے میں بتایا. اس کا پتہ تھا یہ علاقہ سیف نہیں تھا. یہاں بس مسافروں کے لیے 2-3 ڈھابے اور کچھ دکانیں تھیں, باقی زیادہ تر خالی گودام تھے. منظر موقع کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا. ان لوگوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے وہ آگے بڑھا. وہ شخص انسیہ کو دھوکے سے ایک گودام میں لا کر بند کر چکا تھا. وہ مسلسل چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. خود تو وہ ڈری ہوئی تھی ہی, اس کا ساتھ مہرو کی بھی فکر ہو رہی تھی. وہ وہاں اکیلی تھی, وہ شخص کہیں اس کو کچھ نہ کرتے. یہ خیال آتے ہی وہ پھر اٹھ کھڑی ہوتی اور دروازہ پیٹنے لگتی, مگر کوئی فائدہ نہیں تھا. یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا. موبائل کو وہ کئی بار ٹرائی کر چکی تھی مگر سگنلز نہیں تھے. اب وہ تھک کر نیچے بیٹھی. زندگی میں پہلی بار اس کو خوف محسوس ہوا تھا. اس کو اپنے دادا کی اپنے لیے فکر آج سمجھ آئی تھی. یہ دنیا واقعی بہت ظالم تھی. وہ یہ سب اپنے ہاتھوں سے خراب کر چکی تھی. نہ صرف اپنے بلکہ اپنی دوست کی وہ مشکل کا باعث بن چکی تھی. اللہ جی پلیز آج مدد کرتے. آئندہ کبھی دادا کو ایسے بنا بتائے گھر سے نہیں نکلوں گی, نہ کبھی رات کو ایسے علاقوں میں آؤں گی, اور نہ ہی کسی انجان شخص پر اعتبار کروں گی. وہ اپنی ایک ایک غلطی یاد کرتی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہی تھی. جب ہی اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. 1 قدم 1-2 نہیں کافی زیادہ تھے اور وہ ڈری. اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولتے اس میں سے اسپرے نکالا. دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلا. وہ اس کے پیچھے ہی چھپی ہوئی تھی. 6 لوگ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے اندر داخل ہوئے. کہاں ہے وہ؟ میں اسے یہیں بند کر کے گیا تھا. کنڈی باہر سے لگی تھی اس لیے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دوسرے نے جواب دیا. انسیہ نے اپنے خوف کو دباتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کسی بھی آواز کو نکلنے سے روکا تھا. اتنے میں ایک شخص کی نظر اس پر پڑی. انسیہ نے بھی اس کو خود کی طرف متوجہ دیکھ لیا تھا. وہ رہی. باقیوں کو بلاتے وہ اس کی طرف بڑھا. انسیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے منہ پر دوپٹہ کرتے اسپرے چلانا شروع کر دیا. جو سامنے آ رہا تھا اسپرے کی جلن سے چیختے پیچھے ہو رہا تھا. انسیہ نے موقع ملتے بھاگنا شروع کیا. اس سے پہلے وہ مین گیٹ سے باہر جاتی ایک شخص نے اس کو بالوں سے دبوچ کر زور سے دوبارہ اندر پھینکا. زمین پر پڑی لکڑی کی نوک پر بازو لگنے سے انسیہ کی ایک درد بھری چیخ بلند ہوئی. پکڑو سالی کو, ہمارے ساتھ گیم کھیلے گی. باقی سب کی آنکھوں میں اسپرے کی شدید جلن تھی. وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے تھے. ایک شخص ان سے پیچھے ہونے کی وجہ سے انسیہ کے وار سے بچ گیا تھا اور اب وہ آنکھوں میں خباثت لیے انسیہ کی طرف بڑھا. اتنا اچھا شکار خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے, ایسے تھوڑی جانے دیں گے تمہیں. اور وہ دوسری لڑکی شٹ پتہ نہیں کہاں چھپ گئی. وہ مل جاتی تو اور مزہ آ جاتا. چلو کوئی نہیں, تم ہو نا, تم تو ہماری کئی دنوں کی رنگینی کا سبب بنو گی. وہ غلیظ زبان بولتے اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہا تھا, جبکہ انسیہ دبی آواز روتے نفی میں سر ہلاتی خود کو زمین پر گھسیٹتے پیچھے ہو رہی تھی. مگر تب ہی اس کا دماغ کلک ہوا. اس کا بیگ اس کے پاس گرا تھا. اس میں سرخ مرچ کا پاؤڈر تھا. اس کے بیگ میں کیسے بھی کر کے اس کو اپنا بیگ پکڑنا تھا, وہ بھی اس سانڈ کی نظر میں آئے بغیر. باقی سب کی جلن کم ہو جاتی تو اور مشکل ہو جاتا. اس کو ابھی ہی کچھ کرنا تھا.
بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے وہ بیگ پر جھپٹی اور اپنے ہاتھ کو بیگ کے اندر ڈال اپنے ہاتھ کو مرچ سے بھر لیا۔ وہ شخص اس کے سر پر پہنچتا اسے بالوں سے پکڑتا کھڑا کر چکا تھا۔ انسیہ درد سے کراہی اور اگلے ہی پل اس شخص کی چیخیں ہر جگہ گونج رہی تھیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی اندھا دھند بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ پکڑو اسے، وہ سالی بھاگ نہ پائے، اتنی دردناک موت دیں گے اسے کہ اس کی روح کانپ جائے گی۔ وہ جلدی سے بھاگتی باہر پہنچی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کس طرف جائے، مگر یہاں سے دور جانا تھا، اس لیے وہ ایک سمت بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ تبھی اس کو ایک پتھر سے زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل نیچے گری، اس کا سر پتھر کی سائڈ پر لگا۔ اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی، مگر جلد ہی اپنے ہونٹوں کو جوڑ کر اس نے اپنی چیخیں منہ میں ہی دبائیں۔ وہ پکڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے درد کو برداشت کرتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ بری طرح سے زخمی ہوئی تھی، مگر اپنی حالت کی پرواہ نہ کرتے وہ اٹھی اور پھر بھاگنا چاہا۔ جب ہی اس کے سر پر زور سے ایک سخت چوٹ لگی اور فلک شگاف چیخ کے ساتھ دوبارہ زمین پر گری۔ اس پر پیچھے سے سخت لکڑی پھینک کر وار کیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس تک پہنچ آئے تھے۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوتی پلٹی۔ اس کی آنکھیں درد اور خوف سے پھٹ رہی تھیں۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ خود کو پیچھے گھسیٹ رہی تھی۔ ہاں چھوڑ دیں تجھے، سالی تو نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے تجھے چھوڑیں گے ضرور، مگر تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ نوچنے کے بعد۔ وہ سارے ہی غصے سے بھپرے آگے بڑھے۔ ہیلپ، سمبڈی ہیلپ، پلیز کوئی ہے؟ وہ وہاں سے ہی چلانا شروع کر چکی تھی۔ اس کی چلانے پر وہ سب ہنسنے لگے۔ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ منظر کے کانوں میں کوئی آواز گونجی تھی۔ اس نے جلدی سے پستول نکالی۔ اس کو دیکھا دیکھی باقیوں نے بھی پستول نکالی۔ پستول کو دیکھ مہرو اور ڈری۔ منظر نے اس کو آنکھوں سے تسلی دی۔ تم لوگ یہیں رکو۔ اس کے سننے کی حس تیز تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کی دوست یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی پلیز، وہ منظر کے اور پاس ہوتی بولی۔ اوکے چلو، مگر کوئی آواز نہیں کرنا۔ وہ آواز کی سمت بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے منظر کا شک صحیح تھا۔ کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ تم لوگ یہاں چھپ جاؤ، اب میں جاؤں گا آگے۔ اس کے ساتھ ہی مہرو کو ہنی کی آواز سنائی دی۔ یہ ہنی، انیس نے مہرو کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں کے اشاروں سے سختی سے کچھ بھی آواز نکالنے سے منع کیا۔ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسپات میں سر ہلا گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور پستول لیے منظر کی پیروی میں بڑھا۔ تم اس طرف سے جاؤ، میں یہاں سے جاؤں گا۔ اوکے سر، اور تم ان کے ساتھ رکو۔ اوکے سر۔ ڈرائیور نے بھی جلدی سے پستول نکالا۔ وہ بھی منظر کا ٹرینڈ آدمی تھا۔ منظر نے دبی آواز میں کچھ قدم آگے بڑھائے۔ 6 لوگ دائرے کی شکل میں کھڑے ایک لڑکی پر ہنس رہے تھے اور لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ منٹ میں ساری سچویشن سمجھ گیا۔ ایک آدمی انسیہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ ڈالتا، منظر کی گولی اس کے ہاتھ کو چیرتی نکل گئی۔ وہ آدمی درد سے بلبلاتے پیچھے گرا۔ باقی سب بھی منظر کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کوئی کارروائی کرتے، انیس اور منظر نے گولیوں کی برسات کرتے ان کو زخمی کر دیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ آخری شخص کے گرنے پر منظر کی نظر انسیہ پر پڑی اور وہاں منظر کو لگا اس کی دنیا تھم گئی ہے۔ So that is the end of today's episode. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی ہماری باقی ایپیسوڈز کی طرح بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔